दिलों का चैन ते करार साड़ी अखां की ठंडक सब ज़्यादा पीर मुहम्मद अवैस साहब पंडाल अंदर तशरीफ ले आए ने तो जिथे अल्लाह वाले आ जाते हैं उत्थे रब ने रहमतां वसनियां शुरू हो जांदियां ने। तो टाइम अगे ही माशाल्लाह काफ़ी हो गया तो थोड़ा जहा टाइम होंदा तो इस वास्ते मैं कहना तवज्जो ना सुनसान लइए करी आवे ना कि साढ़े लंघ जाए। बिला तखीर तलावत कुरान मजीद वास्ते मैं दावत देना साढ़े बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाफज हुसैन साहब उन्होंने अगे मुल्तमिस हाँ कि तलावत कुरान मजीद तो साढ़े दिलों मुनव्वर खान माशाल्लाह अज बड़ा दिल खुश होन दिया भला क्यों चिट्टा परना बनिया ता नहीं अज बच्चे बड़े प्यार नाल बैठे ने। अज वड्डियां नूं कोई सुस्ती है बाहर खलोन दी लेकिन कोई नहीं ठीक हो जाएंगे। अज बच्चों वास्ते सारे कहो एक बार सुभान अल्लाह माना जेडे सोहने पे लगते हैं क्या ही गल्लां ने। अल्लाह पाक ने ज़ौक़ च होर बरकतां फरमाए माशाल्लाह बड़े ही प्यारे बच्चे ने जी क्या बात है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى माशाल्लाह सुभान अल्लाह। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر सुभान अल्लाह وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाल्लाह जी बड़े प्यारे अंदाज दे नाल हाँ मैं छोटी छोटी किते खराब ना करी कहाँ बड़े प्यारे अंदाज दे नाल भाई स्नैन ने तलावत की है। भाई अरशद मैं अनपढ़ जिहा बंदा वां और जाहल जिहा बंदा वां लेकिन मैं समझदा वां कि जे बंदे विच अदब आ जाए उहदे कोल सब कुछ है। जे अदब नहीं तो इलम अबादतां भी मेरा ख्याल ओहदियां एवें तुर जानियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਈਦਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਬਣੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੋਤੀ प्यार दे फुल खुशबूवां महकां खिलारन वास्ते पेश करन वास्ते साडे साज नूं मदीने लै जान वास्ते मैं दावा दिना। साडे बहुत ही प्यारे देसी सादे भोले भाले सरकार के सनाखना जनाब साहब मीर हमजा साहब आस्ताना वाले हैबत मुर्शीद अवैस साहब के छोटे भाई प्यारे भाई आप मैं दावा देना उन्होंने आमद तो पहला नारा लाना है तो नारा इंज लाना है कि असीं इत्थे नारे मार दिए तो साडी हाज़री मदीने च भी लगे। नारा तकबीर ओए योर घट तो नहीं किते तुहाडे कोल पता लगे जाने की बहुती आवाज़ कवड्डियां नारा तकबीर ओए बच्चे अगे ने अज इंशाअल्लाह ताला इन्हां दा नंबर 1 नारा रिसालत ओ लाओ योर की है मैनू पीछे करन दो भाई भाई हो गए पीछे रच ले नारा रिसालत हूँ माशाल्लाह वड्डे भी ठीक ने सारे ही ठीक ने भाई मैं ही गलत समझ नहीं भुलेखा लग गया। नारा हैदरी
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اوے محفل دا چائی بڑا ویکھو قسم خدا دی کل بدل تے سویرے بھی ٹھا ٹھا بدل کرنے دے کنا ایڈا سونا موسم ہوئے حضور دا نام ہے سانو گناہ گاراں نو نام ہے اور تسی محفل کرائی جو ملے بجلی گھر والے کرائی جاؤ تہاڈے لیے موسم بھی صاف ہون گے انشاءاللہ ساڈی کوئی محفل بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی پاویں جو مرضی طوفان بھی آیا انہیں دوپہر نو بینڈاں چھوڑ دیتے سرکار نے کہا نہیں محفل ہوئے گی دنگ گیا جنہیں دنگنا سی اس واسطے ماشاءاللہ اسی بڑے خوش قسمت درد پاک مل کے باواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حمزہ جی اوپر بیٹھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ درود پاک جس طرح میں کہنا چاہنا اس طرح تسی درود پاک نہیں پڑھ رہے مل کے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے مل کے تاجدار ہیبت پوری کا کلام پیش کرتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائے مل کے نبی جی تو امت دوالی نبی جی تو امت دوالی سخی تو تیرے در دے دو جگ سوالی پڑھ لیجئے مل کے نبی جی تو امت دوالی سخی تو تیرے در تے دو جگ سوالی بلا میں کی نوری بمغ تاج تیرے بلا میں کی نوری بمغ تاج تیرے بلا میں کی نوری بمغ تاج تیرے تیری رحمت عالم شان عالی تیری رحمت عالم شان عالی تیری رحمت عالم شان عالی مل کے پڑھ لیجئے نبی جی تو امت دوا نبی جی تو امت دوالی بہت سادہ الفاظ دے وچ لکھیا گیا کلام ہے مل کے باواز بلند نبی جی تو امت دوالی سخی تو تیرے در تے دو جگ سوالی تیرے درد میں ایک گداگر حضور تیرے درد میں ایک گداگر حضور تیرے درد میں ایک گداگر حضور تینوں منگا حضرت میں تیرا سوالی تینوں منگا حضرت میں تیرا سوالی
تینوں منگا غزیرت میں تیرا سوالی کہو سبحان اللہ ایک دفعہ مل کے سبحان اللہ جوانی بھی خالی برہاپا بھی خالی جوانی بھی خالی برہاپا بھی خالی جوانی بھی خالی برہاپا بھی خالی قبر نیرے مگرہ پلے بد عمالی قبر نیرے مگرہ پلے بد عمالی قبر نیرے مگرہ پلے بد عمالی الہی گناہگار میں ایک غریب الہی گناہگار میں ایک غریب الہی گناہگار میں ایک غریب شعر سنیے دکھا میں نو بھی سبز روزے دی جالی دکھا میں نو بھی سبز روزے دی جالی دکھا میں نو بھی سبز روزے دی جالی تو یعقوب درتے قرار ہو ہمیش 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 تو یعقوب درتے قرار ہو ہمیں کدی ویکھ گر والا درتے سوالی کدی ویکھ گر والا درتے سوالی نبی جی تو امت دوالی سخی تو تیرے در تے دو جگ سوالی ماشاءاللہ جی بڑی پیاری حاضری تے پچھلی دفعہ بھی نا اسی تھوڑے جے نعت خانی نو زیادہ کیتا پھر دوست کہتے ہیں جی بیان سانو زیادہ سنایا کرو لہذا اساں ویکھنا کہ آئے ہوئے مہمانہ دی کی خواہش ہے ان دے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ساڈے کول بہت پیارے معزز علماء کرام سرکار دے عاشق غلام بڑے تشریف لے آ رہے نے وہ اللہ جان دا گلاں کھریاں جے صحیح جے وہ اے سرکار اپنی محفلاں آپے سجاندے جے اللہ جان دا جے اللہ دی ذات اپنے کام آپ ہی کرواندی جے میں رولے پیا پانا کہندے نے جاجو کرے محفلاں سجاندا نہ ہی ہو بھائی قسم خدا یہ سرکار آپ ہی پہ کرم کردے جے سبب باندھے جے آپ ہی پہ سونے سونے جی ہوندے نے ماشاءاللہ رونقاں لگیاں نے جگمگ ہونا نعرہ مارو تو پھر سونا جائے حفصہ بگے ماشاءاللہ آ جائے گا ات لگیا ساڈے کول آؤ ذرا ماشاءاللہ جی پاجی تسی بھی اگے آ جاؤ نا وڈے وڈے نیڑے آؤ یار ساڈے کول بھائی اس میں اگے آ جاؤ ماشاءاللہ تمام معزز مہمان جن بھی تشریف لے آ رہے ہیں بھائی اسی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے ہیں کہ تہاڈی خدمت چاہ محبت پیار نہیں پیش کر سکتے جاج نہیں سانو کوشش کرنے پہ کہ کتے ہی بھی جونیا جدہ سیکھ لئیے تے دعا تسی کرو سیکھ لئیے تے باقی بھائی تسی آ جاندے ہو پھلاں دی خوشبو لے کے محبتاں دے ڈھیر لے کے آ جاندے ہو تے ساڈے تے تہاڈیاں مہربانیاں نے سانو کوئی نہیں جے تہاڈی خدمت چاہتا ہے کہ ذرا بھی سانو جے نہ کوئی ساڈے کول ہون دیا تے محبت نہ پیار نہ نعرے دا جواب دیو تے پھر بیان سنو میں تینوں پتا نعرے مارنا میرے کو تو کوئی گل بھی نہیں ہے نعرہ تکبیر میں دیکھن دیا کوئی بندہ سنگدا تو نہیں ساڈے محلے کوئی سنگن والا بندہ نہیں رہنا چاہیے سارے سرکار دی محبت چلے ہونے چاہیے نعرہ تکبیر اوے جنہاں نے سرکار دیاں سرکاری سکورٹیاں پائیاں نا تسی بھرتی ہوئے ہو سرکار دی فوج وچ ہیں کہ تسی بہتا زور لا نعرہ تکبیر ان دی دسیا ہی کہ ادب نہ کھلونا نعرے والی ہاتھ چکنے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ اس کے چلے نمبر لے گئے تے اکلاں والیاں ایویں عمرہ گالیاں انہاں نوں چلے چلے جڑے نا
یہ سرکار نو بڑے پسند ہوندے تھے بہتے بڑے بڑے آکڑے ہی رہندے تھے نا وہ ہمیں رہ جاندے تھے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ایہو جے بچے ویکھ کے کفر ہو جی لتاں کمن دے بھیڈے تے لے آنے بچے یہ کفر لتاں کمن نہیں آنے یہ تو ساڈے کے کوئی دیوار بنی ہے ذرا دیوار پڑا کرن تو انہوں نے جا کے بچے کچے کھا رہے ہیں سارے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ پیر محمد اویس نقشبندی صاحب اور میں تو چاہ وچ وقت گزار چاہتا میں نے تو ٹائم ہی تھوڑا میں کریں پتہ نہیں کی گل ہے سوا سات ساڑھے سات جی تھی کٹائی جاندی ہو جی نہیں سب ہو گیا نہیں جی 7 بجے تک ہو گیا اچھا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام و سامعات و بتقوی اللہ وبرکاتہ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ ماہانہ درس قرآن آپ کے اس محلہ صوفی آباد میں انعقاد پذیر ہے جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ احباب جس عقیدت اور محبت سے دور دراز سے تشریف لائے بالخصوص میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کی بستی سرزمین مصحف شریف سے علماء کرام اور معاونین تشریف لائے اور آستانہ علیہ تلونڈی شریف سے محترم جناب صاحبزادہ محمد بلال صاحب وہ تشریف لائے سٹیج کی زینت مقتدر علماء ذی وقار اور بزرگ حضرات جلوہ گر ہیں اللہ آنے والے احباب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب آج کی اس درس قرآن کی تقریب باسعید میں حاضر ہیں چاہے وہ خواتین کی شکل میں ہیں چاہے وہ مردوں کی صورت میں ہے اللہ سب احباب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم محفل ربیع النور ابھی تک جاری و ساری ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھر لوگوں کی گلیاں اور بازار ابھی تک لوگ سجا کر کے بیٹھے ہیں
اور کثیر تعداد میں احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالہ سے محافل منعقد کیے ہوئے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور قلبی تعلق کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے اس کا مختلف انداز سے اظہار کیا جاتا ہے۔ کچھ احباب درہم و دینار لگا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اپنے لمحوں کو بسر کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ حضور کی یاد میں آنسو بہا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو رات کے پہر کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے پیش کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر الفت جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں پچھلا مہینہ جو تھا وہ ماہ ربیع النور کی ابتدا میں حاصل ہوا، اور آج ماہ ربیع النور کے اختتامی دن ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں آج ابتدا میں ہی میں عرض کرتا ہوں کہ مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد کی محافل ہمیں زندگی میں بار بار ایسے ہی منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، ان محافل سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان محافل سے ہم نے بہت سے پیغامات حاصل کیے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو ہم نے ان محافل سے سیکھا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کے اندر کس انداز سے زندگی بسر کی، وہ ہم نے جو ہے وہ پیغام حاصل کیا ہے۔ یہ محافل ایسی محافل ہوتی ہیں کہ جہاں سے انسان الیاذ باللہ جیسے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزامی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شاید یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ میلاد کی محافل منعقد کرنے کے بعد یہ مشرک کہلاتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ان محافل سے ہمیں شرک کا پیغام نہیں ملتا، بلکہ ان محافل سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم میلاد اس کا مناتے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، اور خدا تو خدا ہے، خدا میلاد سے پاک ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تا قیامت ساری زندگی ہوتا ہی رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو محافل منعقد ہوتی ہیں یہ خاص ایک پیغام ہمیں دیتی ہیں۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو ہے وہ سماعت کیا جاتا ہے ان محافل سے، اور جو پیغام ملتا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس انسان کے لیے جو امید کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور آخرت کے دن کے حوالے سے بھی وہ کامل یقین رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ بندہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے سے کیا حاصل ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا انسان کی اس کائنات کے اندر اور آنے والے جہان کے اندر جو کامیابی اور جو ہے وہ کامرانی کا جو مرکز و محور ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع میں آ جاؤ۔ عرض کی کہ پھر کیا ملے گا؟ رب کائنات نے فرمایا یحببکم اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کی پچھلی غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ اس جہان کے اندر انسان کی جتنی بھی ترقی ہے اور جتنی بھی اس کو عروج کا حصول ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر ہے۔ آج ہم نے سوچ لیا کہ شاید مذہبی تہذیب کی جو غیر
جو لوگ ہیں ان کی تقلید کرنے کے بعد ہم کامیاب و کامران ہوں گے، یہ تو فقط ایک ذہنی فطور ہے۔ ہماری کامیابی کا جو مدار ہے وہ گنبد خضرا کے مکی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ایک دن وضو کو فرما رہے تھے، تو دوران وضو آپ کا خادم آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوران وضو آپ مسکراتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسکرا دیا تو خادم عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تمہارا حق تھا کہ یہاں پہ سوال کرتے، اور آپ نے صحیح موقع پہ سوال کیا ہے۔ عرض کی حضور بتائیں نا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ اسی مقام پہ نا میں آقا علیہ السلام کو ایک دن وضو کروا رہا تھا، میرا آقا علیہ السلام بھی مسکراتے ہوئے دکھائی دیے۔ فرمایا کہ آج مدتوں بعد میں اپنی چاہت سے نہیں مسکرایا، میں نے تو فقط حضور کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آقا تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی اتباع سے انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، عروج کریم آقا علیہ السلام کی اتباع کے اندر ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن نشین کیجئے گا کہ آج ہم اس بات کو سمجھ بیٹھے ہیں، اور میرا آقا علیہ السلام کا ایک جو سیرت کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ صلہ رحمی بھی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام جب بھی کوئی کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مشکل طریقے سے پیش آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ذاتی طور پہ کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ بتائیں نا کہ ایک بندہ کبھی کبھی اپنے غلام کی غلطیوں کو کتنی مرتبہ معاف کر دے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ایک دفعہ ہم معاف کرتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یار ہر کام کی کوئی حد ہوتی ہے، 3 مرتبہ انسان کہتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ تو یہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا صرف 3 مرتبہ کی بات نہیں ہے، کم از کم نہ اپنے غلام کی غلطیوں کو دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر کے اندر ایک بوڑھی سی خاتون آ گئی، میرا آقا علیہ السلام اس بوڑھی خاتون سے بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ میرا آقا علیہ السلام اتنی محبت سے اس سے پیش آتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آ رہا تھا، کاش اس بوڑھی خاتون کی جگہ پہ کبھی میں ہوتی اور حضور گھنٹوں میرے ساتھ اس طرح گفتگو فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، حضور یہ بوڑھی خاتون کون تھی جس سے آپ اتنی دیر تک گفتگو فرما رہے تھے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا پوچھتی ہو، یہ نہ خدیجہ الکبریٰ کے دور کے اندر میرے گھر آتی ہوتی تھی، آج خدیجہ زندہ نہیں ہے تو میں حسن سلوک سے اس لیے پیش آ رہا تھا کہ کہیں اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ خدیجہ الکبریٰ ہوتی تو حضور مجھ سے پیار کرتے، آج خدیجہ الکبریٰ نہیں ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے مجھے وقت ہی نہ دیا۔ آج چونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم تو ایک بندے کے پاس چند لمحوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، ہم اس بندے کو وقت دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ مفاد ہوگا، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم تو اس کے ساتھ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام گھنٹوں سے گفتگو کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی لگتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت سے کچھ پیغام لے کر کے جانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کس طریقے سے حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کہیں ایسی نہ ہو
کہ اس دنیا میں آئیں اور صرف 5-6 فٹ کا انسان جو ہے وہی قبر کے اندر اتر جائے، اور قبر والے جب پوچھیں کہ لے کر کے آپ کیا آئے ہو، تو ہم کہیں کہ ہاتھ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم جب ایسی تربیت لے کر کے جائیں گے تو آپ کی وضاقتہ، آپ کی شکل و صورت اس بات کی گواہ ہوگی کہ آنے والا بندہ عام نہیں ہے، یہ دنیا سے محمد عربی کی غلامی کا پٹا لے کر کے آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا تمہارے لیے سب سے جو بہترین اسوہ ہے وہ میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ آج کبھی اب غور کریں کہ بہت سے احباب وہ ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کے اوپر داڑھی مبارک سجائی ہوئی ہے، اور لیکن یہ میں پیغام جگہ جگہ پہ جا کر کے دیتا ہوں کہ مجھ سے جو بھی کہ بندہ کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے چہرے کے اوپر داڑھی کیوں رکھی ہے، یہ جائے کہ یہاں پہ احباب موجود ہیں، انہوں نے میرے جو ہے وہ بزرگوں کی بھی زیارت کی ہے، میرے آباء و اجداد کی زیارت کی ہے، انہوں نے داڑھی شریف رکھی ہے، لیکن میں جب بھی جواب دیتا ہوں تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں کہ میں نے اس داڑھی کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امت کے اندر فساد برپا ہوگا اور اس وقت جو انسان میرے حبیب علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن 100 شہداء کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج کبھی اس معاشرے کے اندر دیکھا کریں کہ ہمارے کیسے زندگی کے جو ہے وہ شب و روز بسر ہو رہے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں نا کہ ہمارے یہ ہمسائیگی کے اندر اور ہمارے فلسطین کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ کس کس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ننھے بچوں کی جو ہے وہ سسکیاں اور آہیں ہمیں کچھ کہتی ہیں، وہ ہمیں کچھ پیغام دیتی ہیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ کون سے مسلمان ہیں جو ہماری طرف پلٹ کر کے آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بھی اب غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دکھ اس کا ہے جس کا ہے، مصیبت اس کی ہے جس کی مصیبت ہے، اور پریشانی اس کی ہے جس کی پریشانی ہے۔ ہم چونکہ دیہاتی ماحول میں رہنے والے ہیں، اور آپ نے کبھی غور کیا ہوگا دیہاتی ماحول کتنا خوبصورت ہوتا تھا، اور دیہاتی ماحول کے اندر باقاعدہ طور پہ ایسا انتظام و انتظام ہوتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتی ماحول کے اندر لوگ اس طرح محبت اور شفقت سے پیش آتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان علیہ تلونڈی شریف۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسرا مومن اگر تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرے، لیکن آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک محلے کے اندر اگر کبھی فوتگی ہو جاتی تو دوسرے محلے سے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے ٹی وی کی آواز بھی اونچی آئے، لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یار آواز آہستہ کر لو، ان کے گھر آج میت پڑی ہے۔ لیکن اب تو ہر ماحول بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، دکھ جس کا ہے اس کا ہے، مصیبت جس کی ہے مصیبت اس کی ہے۔ آج فلسطین کے اندر مصیبت برپا ہے، تو آج تک کبھی آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ یار رات کو میں نے آج تک اگر اپنے بچوں کے بارے میں سوچا نہیں ہے تو ہمارا ایمان کہاں پہ ہے؟ ہم ان بچوں کے بارے میں اگر ان کی سسکی آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہو ایک ننھے سے بچے سے سوشل میڈیا پہ کویسچن ہوا کہ بیٹا بتاؤ نا کہ ہمارے اوپر نمازیں کتنی فرض ہیں، تو اس ننھے سے بچے نے جواب دیا کہ نمازیں 6 فرض ہیں۔ پوچھا کون کون سی؟ اس نے کہا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ایک نماز جنازہ بھی ہے، یعنی ان کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ آج ہمیں اس وجہ سے اس بات کا پاس نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ ہمارے گھر کے اندر اگر ابھی مصیبت بنی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا مسلمان کبھی جب کسی کی تکلیف کو محسوس کرے گا تو اللہ اس کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، پھر وہ کبھی کسی اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ ہماری ہمسائیگی کے اندر رہنے والا بندہ ہم سے امن میں نہیں ہے، ہم نے دوسروں کو سکون کس طرح دینا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں گے حضرت ہم کر کیا سکتے ہیں، ہماری تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوتا ہوں کم از کم کچھ نہیں نہ کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کبھی رات کو اٹھ کر ہاتھ اٹھا دیا کریں،
اور عرض کریں کہ مالک میرا کام تو یہاں تک تھا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب خریداری کا موقع ملتا ہے تو قریب ایک خاتون بھی تھی جس نے اٹی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اور اس نے جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ ہاتھ میں اٹی خاتون لے کے کھڑی ہے، کیا اس اٹی سے بھی یوسف علیہ السلام خریدے جا سکتے ہیں؟ ایک عقل مند نے کہا کہ خاتون کہاں کا ارادہ رکھا ہے، اس سے یوسف نہیں خریدا جائے گا. فرمایا پتا تو مجھے بھی تھا کہ خریدا نہیں جانا، لیکن جب میں گھر سے چلی تھی تو ارادہ یہ لے کر کے نکلی تھی کہ جب قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کی صف کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے تو وہاں یہ بوڑھی خاتون بھی کھڑی ہو جائے گی. تو آج ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے تو کبھی ان کے لیے ہاتھ ہی اٹھا دیں، تو ہم ان لوگوں کی جماعت میں تو کھڑے ہو جائیں گے کہ جنہوں نے ان یہود و نصارہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بندے اچھے نہیں ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف من الایمان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم میں سے کبھی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے جو ہے وہ دستے بازو کے ساتھ روکے، یہ حاکمین وقت کا کام ہے. اور پھر فرمایا اگر نہیں تو اپنی زبان سے روکے، یہ علماء کرام کا کام ہے. اور پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی کو دل میں ہی کہے کہ برا ہے. فرمایا یہ ایمان کا ضعف ترین درجہ ہے کہ انسان دل میں برا جانتا ہے. تو یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کو برا بھی نہ کہیں ان کا ایمان کہاں پہ ہے؟ ان کے دل کے اندر تو ایمان کا ضعف بھی باقی نہ رہا جو برے کو برا بھی نہیں کہتا. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ایک اہم ترین جو موضوع ہے وہ یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کے اندر جو ظاہری زندگی بسر کی ہے وہ 63 سالہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ جو ہیں وہ بعثت کے بعد کے ہیں اور 40 سال اعلان نبوت سے قبل کے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالہ جو زندگی بسر کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس ظاہری حیات اقدس کے اندر حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے. میں کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے طلباء سے یہ بات کر رہا تھا، بیٹا بھی چونکہ ان کی عمر 16-17 سال کے قریب ہے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ بیٹا اتنی عمر کے اندر کبھی آپ بھی ذرا بتائیں نا کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے جو کہیں کہ آپ ہم نے 16 سالوں کے اندر ابھی تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کبھی نہ کبھی تو ایسا کفیت بنی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. آپ خود اپنا احتساب کر لیں کہ داڑیاں سفید ہو گئیں، بالوں جو ہے وہ سر کے بال بھی سفیدی کو اتر آئے، اور اپنے نفس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں. خواتین بھی اس بات کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا زندگی میں کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا؟ تو یہ جواب نفی میں ملے گا. تو آئیں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے جن کو صرف اپنوں نے تو مانا ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو جہل سے ایک دن اخنس بن شریک یہ سوال کرتے ہیں میدان بدر کے اندر. سوال کیا کہ بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رات کا پہر ہے اور صبح میدان بدر میں ہم نے اترنا ہے، تو بتاؤ وہ کیسی شخصیت ہے. تو سنیں وہاں پہ ابو جہل نے کیا کہا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ازلی دشمن تھا اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے حضور کے بارے میں ابو جہل سے سوال ہوا تو ابو جہل کہتا ہے کیا پوچھتے ہو؟ ہوا صادق والامین، وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. رات کی تاریکی کے اندر اخنس نے جب یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل تو بھی مانتا ہے؟ کہا ہاں، میں تمہیں کیا کہتا ہوں؟ فرمایا کہ میں ہر بات کا انکار کرنے والا ہوں لیکن اس بات کے میں منکر نہیں ہوں. فرمایا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرے بھتیجے کی زبان پہ جب بھی جاری ہوتا ہے حق اور سچ جاری ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیفہ صادقہ مرتب کرتے ہیں. آج حقیقت میں کبھی غور کریں کہ ہمارے کاروباروں کی تباہی کا سبب یہ چیزیں ہیں. میں نے دکان کے باہر لکھایا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق خدا دیتا ہے. آپ
کبھی دکاندار سے جا کر کے مال خریدتے ہیں تو وہ آپ کو جب گھٹیا اور ردی مال دینے پہ آتا ہے تو وہ ساتھ قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھا کر کے جھوٹ بول کر وہ مال بیچ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب مال بک جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ واہ واہ نفع حاصل کر لیا ہے. لیکن میرا آقا فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بک گیا، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے اندر برکت ختم ہو چکی ہے. وہ مال جب آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آنے والے وقت میں اولاد کبھی صدقہ جاریہ ثابت نہیں ہو سکتی. تو آج یہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. حضور کی زبان پہ جب بھی جاری رہتا ہے حق اور سچ جاری رہتا ہے. میرے آقا علیہ السلام آپ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحیفہ صادقہ مرتب کیا تو حدیث کو لکھتے ہوتے تھے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر حدیث کو لکھنا آپ نے چھوڑ دیا ہوا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ عبداللہ حدیث کو لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور وہ کسی نے کہا تھا کبھی حضور حالت کرم اور جلال میں ہوتے ہیں، ہر بات کو لکھا نہ کرو. حضور علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اکتب، لکھا کرو. فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما یخرج منی الا بالحق، فرمایا اس زبان پہ جب بھی جاری رہتا ہے حق اور سچ جاری رہتا ہے. یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے کبھی جو ہے وہ توریہ سے بھی کام نہیں لیا. علماء جانتے ہیں اس اصطلاح کو. کبھی جو ہے حضور علیہ السلام نے توریہ سے بھی جو ہے وہ کام نہیں لیا، بلکہ کریم آقا علیہ السلام کی زبان پہ جب بھی جاری ہوا ہے حق اور سچ جاری ہوا ہے. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نسائی سے حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں. عرض کی حضور ایکون المؤمن جبانا، حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک قسم کا مومن ہو سکتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے. پھر عرض کی حضور ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن بخل بھی کر سکتا ہے. پھر عرض کی حضور ایکون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ، صحابہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. حضور علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا اور ساتھ میں سارا دن جھوٹ سے کام بھی چلاتے رہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم پہ راضی کیوں نہیں ہیں، ہمارے اوپر مصائب کیوں ہیں. میں نے پیٹرول پمپ کے اوپر سب سے موٹی آیت لکھوا دی کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا پیمانہ پورا نہیں ہے. لیکن میرا اپنا پیمانہ پورا نہیں ہے تو پھر اقبال سے پوچھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سیرت کو کریم آقا علیہ السلام کے سانچے کے اندر ڈھالنا ہوگا. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام کے ساتھ جب بھی کوئی شخص حاضر خدمت ہوتا ہے تو میرا آقا علیہ السلام اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک قافلہ آیا کہ جو ہے وہ کیسے روم کی طرف سے آیا ہوا تھا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچا. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ان کے لیے خود ان کی خاطر تواضع کے لیے اٹھتے ہیں، ان کو کھانا خود پیش کیا. آج کبھی دیکھیں کہ پیر طریقت آ جائیں لوگ ان کے جوتے پکڑنے کو دوڑتے ہیں کہ یار یہ ہمارے شیخ لگتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام اس مہمان کے سامنے کھانا خود رکھ رہے ہیں. حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہمیں حکم ارشاد کر دیتے، ہم ان کے سامنے کھانا پیش کرتے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ایسی بات نہیں ہے، انہم قانوا لاصحابنا مکرمین، ایک مرتبہ نا ان کے پاس میرے صحابہ گئے تھے تو میرے صحابہ کی انہوں نے بڑی تعظیم کی تھی، میں تو آج ان کا صلہ ان کو عطا کر رہا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے شفقت سے پیش آتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی بچوں کے قریب بیٹھ کر کے کبھی ان کو دیکھ کر مسکرا دیا کریں، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مجھے جھڑکا نہیں ہے، حضور جب بھی میرے ساتھ پیش آتے ہیں اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ہمارے گھر کے اندر تشریف لاتے حضور کے چہرے کے اوپر تبسم ہوتا۔ ذرا ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی اپنے گھروں میں جاتے ہیں، حالت کیسی ہوتی ہے، کبھی اپنے گھر والوں سے بھی اس نے سلوک سے پیش آ جائیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں ایک صحابیہ حضور کی دعوت کرتی ہیں، حضور آپ میرے گھر آئے نا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول کر لیا۔ حضور اپنے صحابہ کو لے کر کے جب ان کے گھر جاتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس خاتون نے جو سالن تیار کیا نا وہ کدو شریف کا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ نا سامنے برتن رکھو اور ساتھ سالن اور کھانا سامنے پیش کیا جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کھانا تناول کیا لیکن وہ کدو شریف اس دن بہت ہی کڑوا بنا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پسند کر لیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اے میری صحابیہ کچھ اور بھی باقی ہے؟ عرض کی حضور ہنڈیا کے اندر کچھ سالن ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں وہ بھی لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کو صاف فرماتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب بعد میں عرض کرتے ہیں حضور اتنا کڑوا تھا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا اور آپ نے سارے کا سارا سالن تناول کر لیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ تو صحیح، میں اس سالن کی کرواہٹ کو دیکھتا یا اپنی صحابیہ کے دل کو دیکھتا؟ اگر اس کو کہتا کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ یہ ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اہم ترین باب کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے کہ اپنی زندگی کو اگر آپ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں نا تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر ہنڈیا میں نمک بھی زیادہ پڑ جاتا ہے، نمک مرچ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے گھر کے اندر کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کے اندر ذائقہ اس کا اچھا نہیں ہے، بلکہ حضور اس کا دل رکھتے ہوئے فرماتے ہیں آج تو ذائقہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ یہ کفیات ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو کبھی کبھی اپنے گھر کے اندر بھی جا کر کے ایسا ماحول بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر لے کر کے آئیں، پھر دیکھیے گا کتنا لطف اور سکون ملتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ نبی جی تو لاکھ وار صدقے، نبی جی دے صدقے مل دیاں کل ہی نعمتہ۔ یا رب العالمین آج کا یہ پیارا پروگرام درس قرآن کے عنوان سے جو بڑی عقیدت اور محبت سے جو محلہ صوفی آباد کے تمام نوجوانوں نے بالخصوص ان کے راہبر ان کے رہنما محترم جناب صوفی محمد اجاز صاحب انہوں نے بڑی محبت سے یہ پروگرام منعقد کیا، الہی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی تلاوت کلام پاک سے لے کر کے اختتامی دعا تک الہی ایک ایک لمحہ جو ہم بیٹھے اس تمام کا ثواب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آج کی اس محفل پاک کا ثواب اولیاء کاملین، اولیاء حیبر پور شریف، اولیاء مصطفیٰ پور شریف اور صوفی ابا صفا فنافی شیخ پر رسول جناب صوفی محمد رفیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما یا رب العالمین آج کی اس بزم کا ثواب اس محلہ کی قبرستان میں جتنے بھی مدفن ہیں تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما دور دراز سے جتنی بھی احباب تشریف لائے محلہ تیمور کالونی سے میرے محترم جناب بھائی جان محمد اعجاز صاحب آپ کے ساتھی ساتھ تشریف لائے اور آپ کے جو محلہ کی قبرستان میں جتنے بھی مدفن ہیں تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا قبول و منظور فرما الہی آج کی بزم کا صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت اور شریعت پر اور آپ کی سیرت پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین فلسطین کے اندر ان بچوں کی جو سسکیاں اور آہیں سرکار کا صدقہ الہی اس ملک کے اندر امن اور سکون عطا فرما سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک نام کا صدقہ مالک وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ مختلف قسم کے پریپوگنڈا کرنے والے ہیں سرکار کا صدقہ الہی انہیں نیست و نبوت فرما یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا علم بلند فرما یا رب العالمین آج کی سازی کے اندر جتنے بھی احباب نے تشریف شرکت فرمائی بالخصوص محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت عزت صاحبزادہ پیر حامد یار نقشبندی صاحب آستان علیہ تلونڈی شریف صاحبزادہ محمد بلال صاحب اور دیگر نام بنام بزرگ قاری صاحب اور دیگر جو احباب تشریف لائے الہی آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین جتنے بھی علماء کرام نام بنام تشریف لائے الہی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے قلیں آق صلی اللہ کہتے کہتے بحرمتی کا یا سید المرسلین اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین